बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू नोआ सक्सेस सीरीज 2020। सख्त मेहनत के बगैर कामयाबी का ख्वाब देखना ऐसे है जैसे बिना फसल लगाए फसल काटने की तवक्को रखना। जिंदगी में हर इंसान कुछ पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन उसे पाने की लगन के साथ साथ मेहनत और कोशिश करने वाले कम ही होते हैं। ऐसे ही एक खातून CSS 2020 नोआ स्टार शाजिया इसहाक आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया का ताल्लुक चित्राल के खूबसूरत गांव जुनाली कोच से है। ये मालाकंड डिवीजन से पहली खातून पुलिस ऑफिसर हैं। शाजिया ने अपने पहले अटेम्प्ट में ना सिर्फ CSS के मुश्किल इम्तिहान को पास किया बल्कि पुलिस में एलोकेशन हासिल किया। आइए शाजिया की सक्सेस स्टोरी उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, बूजियत मुबारकी किचासस। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया अवजा मसुम तुझा मस्सा बूजियत अच्छा शुक्र। तो पहले हम आपको बहुत बहुत पहले मैंने तो आपकी ज़बान में बोल लिया है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। आपने माशाल्लाह बहुत बड़ा अचीवमेंट फुलफिल किया है। थैंक यू सो मच। तो आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपकी? जी मैं चित्राल के इलाके, जिस तरह आपने बता दिया, जनालकोट से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे अब्बू रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और अम्मी मेरी हाउस वाइफ है। मैंने अपनी एजुकेशन सेकेंड ईयर तक चित्राल से ही हासिल की। इसमें बेसिकली 2 इंस्टीट्यूट हैं जो कि चित्राल के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैंने BS पॉलिटिकल साइंस के लिए पेशावर आ गई। वहाँ पे मैंने इस्लामिया कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी पेशावर से 2018 में मैंने BS पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद मैंने 2019 को पूरा मैंने CSS की तैयारी के लिए दे दिया और इस तरह मैं तैयारी करती गई। और जब रिटर्न के एग्ज़ाम मैंने दे दी तो उस दौरान मैंने NTS के एक जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, फिर वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया था और अभी मैं एक हेडमिस की पोस्ट पे हूँ, गवर्नमेंट जॉब अभी भी कर रही हूँ। अच्छा, और बचपन में आप क्या करना चाहती थी? मैं बेसिकली बचपन में मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, जो कि फुलफ़िल ना हुआ, तो फिर मुझे सोच आया कि मैं CSS कर लूँ। तो क्यों नहीं फुलफिल हुआ आपका ख्वाब? शायद मेरी मेहनत इतनी नहीं थी, इसलिए शायद नहीं हुआ। अच्छा, और आपकी फैमिली, उनकी क्या ख्वाहिश थी कि आप ज़िंदगी में क्या बने? मेरी फैमिली की भी यही ख्वाहिश थी कि शाजिया डॉक्टर बनेगी। शाजिया डॉक्टर बन गई और आप माशाल्लाह माशाल्लाह पुलिस ऑफिसर बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एजुकेशन बैकग्राउंड आपके नज़दीक कितना ज़रूरी है CSS की तैयारी के लिए? मुझे ये लगता है कि CSS की तैयारी के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी होती हैं। उसी तरह अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो तो आपका प्लस पॉइंट बन जाता है, मगर इस बात का ये मतलब नहीं कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक है तो आप CSS नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने चित्राल से पढ़ा है और वहाँ पे मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, और वह अगर हम हिस्ट्री को भी देख ले तो चित्राल से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने CSS किया है, जिन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा होगा, जो कि अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अगर इंस्टीट्यूट आपका अच्छा है तो ये प्लस पॉइंट है, अगर इंस्टीट्यूट इतना अच्छा नहीं है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अभी CSS नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हो सकता है, हार्ड वर्क की बात होती है। एंड माशाल्लाह आप पहली फीमेल ऑफिसर लगी हैं अपनी डिवीज़न में, ये आपको कैसे लग रहा है? मुझे पहले तो इसका पता नहीं था मैम कि आई एम द फर्स्ट वुमेन। जब बाद में ये पता चला तो मेरी खुशी और बढ़ गई और मुझे एहसास हो गया कि मतलब अल्लाह ने मेरे लिए जो चुना था, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, मैं पुलिस में आ गई, तो अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आपके इलाके में लोग कितने खुश होंगे, बहुत सेलिब्रेशन हो रही होगी ना? सारे लोग, इलाके के, मेरे गांव के लोग, इवन पूरे चित्राल के लोग बहुत खुश है। सारे लोग मेरे घर आए मुबारकबाद देने के लिए। अब देखते हैं जिन लोगों को आप पकड़ती हैं वो इतने खुश होंगे जितना आपके इलाके के लोग हैं। आप ये बताएं कि आप अपने एरिया की फीमेल से क्या कहेंगी, क्योंकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज उस एरिया से कम है हमारे साथ, तो आप अपने एरिया की फीमेल से मुखातिब होके उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? जी मैम, मैं अपने इलाके के फ़ीमेल से मुखातिब होकर यही कहना चाहूँगी कि
کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اور ناممکن کوئی بھی کام نہیں ہے. اگر محنت کی لگن ہو, اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو ہر کام کیا پاسبل ہو سکتا ہے. اور میں ایک پریکٹیکل اگزامپل ان کے سامنے ہوں, اینڈ آئی ایم دی پراؤڈ ڈاٹر آف چترال. ماشاء اللہ. اینڈ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ جب اپنی فیلڈ میں جائیں گی تو آپ اپنی ایریا کی پہلی فیمیل ہوں گی, آپ بیسکلی ایک میل ڈومینیٹڈ فیلڈ میں کام کریں گی, تو آپ نے اس پہ سوچا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایکسپیرئنس کیسا رہے گا, کوئی مشکلات ہوں گے یا آپ یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ؟ میم اوبویسلی ہر فیلڈ میں مشکلات تو ہوتی رہتی ہیں, تو یہ فیلڈ تھوڑا چیلنجنگ ہے, پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی امپاسبل ہے اسی فیلڈ میں. میں اللہ پہ بھروسہ ہے اور میری ٹریننگ جو ہوگی اس پہ بھی میں محنت اور بھی جاری رکھوں گی, تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. اور آپ نے پھر جب CSS کی تیاری کا مائنڈ بنایا, پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے آپ CSS کی طرف آئیں, اور پھر جب آپ نے CSS کی تیاری سٹارٹ کی, آپ نے کہاں سے تیاری سٹارٹ کی, کیسے سٹارٹ کی؟ جی میم, جب میں نے یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لے لیا تھا 2014 میں ہی, تب بھی میں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ مجھے CSS تو کرنی ہی ہے. تب سے میں کچھ بیسک چیزوں پہ فوکس میری رہی ہے, لائک ڈان نیوز پیپر میں پڑھتی تھی, ویریس میگزینس میں پڑھتی تھی, جنرل بکس میں پڑھتی تھی, اور یوں ہوتے گئے جب میری ڈگری مکمل ہو گئی پولیٹیکل سائنس میں, تو میرے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھی کہ میری پولیٹیکل سائنس کی میرے 200 نمبر کا میں سیٹسفائی تھی کہ میرا ایک تو یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد میں پشاور سے پنڈی موو کر گئی, ادھر آ کے میں نے نوا جوائن کر لیا, نیشنل آفیسرس اکیڈمی رحمان آباد کیمپس میں. وہاں کی میں بیچ 137 سے میں نے پڑھا ہے, تو وہیں سے میں نے نوا سے میں نے سارے اپنی تیاری کر لی. ریٹن کی تیاری میں نے نوا سے کر لی ادھر سے ہی, اور پھر جب ریٹن میرا کلیئر ہو گیا تو انٹرویو کی تیاری بھی میں نے نوا سے ہی کر لی تھی. تو ادھر سے مجھے بہت اچھا فیڈ بیک بھی مل گیا, میری لرننگ بھی بہت زیادہ ہو گئی, گائیڈنس سارے ٹیچرز سے مجھے اچھے مل گئے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اسلام آباد سے ہی تیاری کرنی ہے کیونکہ اور کیمپسز کو آپ اتنا اٹینشن نہیں دیتے, تو آپ کا رحمان آباد میں ایکسپیرئنس کیسا تھا؟ میم میرا رحمان آباد کیمپس میں ایکسپیرینس بہت ہی اچھا تھا, بہت مزے کا تھا. دو کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کم آتے ہیں, مگر یہ بات ایک اور پلس پوائنٹ ہے کہ کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اور زیادہ اٹینشن آپ کو ملتی ہے. تو وہی ٹیچرز ہیں, سر فرید وہاں پہ بھی آتے تھے, سر علی آتے تھے, سر نفیس آتے تھے, تو وہی ہمیں پڑھاتے تھے. اسائنمنٹ بھی چیک ہوتے تھے, جو بھی سر ہمیں ہوم ورک دیتے ہم لے جاتے تھے. سر آسانی سے آرام سے فل اٹینشن کے ساتھ وہ چیک کر کے ہمیں رسپانس دے دیتے ہو. مجھے لگتا ہے کہ بات نیشنل آفیسرس اکیڈمی کی ہے, وہ بات کیمپسز کی نہیں ہوتی. سارا ایک ہی سسٹم ادھر پر چل رہا ہوتا ہے. اور آپ کے آپشنل سبجیکٹس کیا تھے ریٹن اٹیمپٹ میں؟ میم میرے آپشنل سبجیکٹس میں پولیٹیکل سائنس تھا, اور جنڈر اسٹڈیز تھی, کرمنالوجی تھی, اینتھروپولوجی تھی, اور US ہسٹری تھی. اور آپ کے ریٹن میں پھر مارکس کتنے آئے؟ میم میرے مارکس ریٹن میں 631 تھے. اور انٹرویو میں کتنے آئے؟ 150 آئے ہیں. اور ریٹن میں آپ کا ہائیسٹ اسکور کون سے سبجیکٹ میں آیا؟ میم میرے جنرل اسٹڈیز میں آئے ہیں 71 ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نے جنرل اسٹڈیز میں کیا ایسا کیا کہ آپ نے اتنا اچھا اسکور لیا اس میں؟ بیسیکلی میم میں نے جنرل اسٹڈیز کو تھوڑا اس کے لیے میں نے اسٹڈی زیادہ کی تھی, اور دوسری بات یہ کہ یونیورسٹی میں بھی میں نے میرا ریسرچ ورک جو تھا وہ بھی بیسیکلی جنرل اسٹڈیز سے ریلیٹڈ تھا. وومن ایشوز لائک آنر کلنگ, اس سے بیسیکلی تعلق رکھتا تھا, کیونکہ ریسرچ میرا اسی فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے اس کو میں نے بہت انٹرسٹنگ لیا اور میں نے پڑھا, تو میرے مارکس میں زیادہ آئے. اور اکیڈمی میں بھی مجھے ٹائم ملا کہ میں اس پہ زیادہ مٹیریل مجھے مل گئے, تو اس لیے میرے مارکس زیادہ آ گئے. تو آپ نے ریسورسز ایگزیکٹ اگر آپ ہمارے ویورز کو بتا سکیں کہ بکس, آرٹیکلز وغیرہ, اور اس کی طرف اپروچ بندہ کس قسم کا لے؟ میم مجھے یہی لگتا ہے کہ تحریک کے لیے جس چیز کو آپ بھی اپروچ کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے اپروچ کر لیں, صحیح طریقے سے پڑھ لیں. لائک میں نے اگر بکس بھی پڑھ لی ہے تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے صحیح سے پڑھا بک. انٹرنیٹ کو بھی انٹرنیٹ سے بھی جب میں نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کو صحیح سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں نے اس کو پڑھا. اور میگزینس بھی جو بھی میں نے پڑھ لے, نوٹس بنا لیا. ٹائم اسی کے ریویژن کے لیے میرے پاس ٹائم بعد میں نہیں ہوگا, اس لیے میں نے صحیح سے ان کے نوٹس بنا لیے.
تو اس طرح اور کویسچن سولو کرتی تھی, وہ پھر لے آ کے اکیڈمی میں ٹیچرس کو دکھاتی تھی, تو جو رسپانس ملتا تھا اس سے مجھے فائدہ ہوا. اور تیسری بات یہ کہ موک ایگزامس جو ہوتے تھے اکیڈمی میں نے ایک بھی ایگزام نہیں چھوڑا, میں نے سارے موکس دیے تھے, تو مجھے رسپانس ملتے تھے, تبھی تو میری انفارمیشن جتنے بھی ڈیٹا تھے سارے مجھے ان پہ کمانڈ حاصل ہو گیا. اچھا, اور سب سے لوسٹ مارکس آپ کے کون سے سبجیکٹ میں آئے ہیں؟ میرے سب سے کم مارکس اینتھروپولوجی میں آئے ہیں. میرے آئی جسٹ کراس دی ڈیڈ لائن, 33 مارکس رہے میرے. اچھا, اور یس میم. آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ چینج کرتی ہیں؟ اگر آپ ماشاء اللہ اب تو آپ کو دوسرے اٹیمپٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ دوسرا اٹیمپٹ دیتی تو آپ اپنی اینتھروپولوجی کی تیاری میں ایسا کیا کرتی کہ آپ مارکس امپروو ہو جاتے ہیں؟ میم میں یہ کرتی کہ اور زیادہ پڑھ لیتی, اس کو اور زیادہ مطلب انٹرنیٹ سے بھی ریسورسز لے لیتی اور بکس بھی زیادہ پڑھتی. شاید میرے پاس ٹائم کم تھا یا میں نے اینتھروپولوجی کو زیادہ آسان سمجھا تھا, اس لیے یہ سا ہو گیا. میں اینتھروپولوجی کو زیادہ ٹائم دے دیتی اور نوٹس اپنے لیے صحیح سے بنا لیتی. کچھ اسٹوڈینٹس کال کر کے پوچھتے ہیں, وہ ایف اے کے بعد ہی کال کر لیتے ہیں کہ ہم اب بیچلر اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں ہم کس چیز میں کریں. کیا آپ انہیں کہیں گی کہ سی ایس ایس کی تیاری کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی اس کے لیے کوئی سبجیکٹ لینا چاہیے, یا انجینئرنگ, میڈیکل, جو بھی ہو ٹھیک ہے؟ میم میری رائے یہ ہے کہ وٹ آئی بلیو از دیٹ کہ میم کوئی خاص سبجیکٹ بھی اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر رزلٹ بھی دیکھیں تو ہمارے پاس کوالیفائڈ میں سے انجینئر زیادہ ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اور ڈاکٹرز بھی آتے ہیں. تو یہ ایک اس طرح ملٹی ڈائمینشنل ہم کہہ سکتے ہیں. تو جس طرح میری پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ لے کے میں آئی تو ہاں مجھے آسانی ہو گئی کہ کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز لے کے سبجیکٹ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں بہت ہوتی ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اچھا ہے کہ آپ اس طرح کا سبجیکٹ لے لیں, یا آئی آر لے لیں, یا پولیٹیکل سائنس لے لیں, تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. مگر اگر کسی نے اگر نہیں لیا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ بھی تیاری کر سکتے, اگر محنت کر لیں تو پاسبل آپ پاس ہو سکتے ہیں. تو آپ کا پھر پولیٹیکل سائنس میں کتنا اسکور آیا ہے؟ میں 119 آیا ہے, 119. اچھا, ماشاء اللہ, اچھا اسکور آیا ہے. اور آپ بتائیں کہ کمپلسری سبجیکٹس میں سب سے مشکل آپ کو کون سا لگا تھا؟ میم کمپلسری سبجیکٹ میں مجھے تھوڑا مشکل لگا تھا وہ ایسے کا لگا تھا. وہ ماشاء اللہ سے سر نفیس سے میں نے پڑھا تھا, تو سر نفیس نے ہمیں موک ایگزام بھی وہ کراتے تھے اور اکیڈمی میں وہ میں نے دیا, اور اسائنمنٹ چیکنگ میں ہر وقت سر سے کرواتی تھی. میں بیٹھتی تھی یا کہ سر کا انتظار کرتی تھی, سر چیک کر کے رسپانس ہمیں دیتے تھے, فیڈ بیک دیتے تھے. تو تیاری اچھی تھی, مگر جب لاسٹ ٹائم آتا ہے لائک اکتوبر نومبر میں آتا ہے تو بندہ تھوڑا دور بھی ہوتا رہتا ہے, جس سے دوسرے سبجیکٹ کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے, اس لیے تھوڑا مجھے مشکل ہوا. مگر مینیج میں کر لیا. میں لکھتی رہتی تھی ہر وقت, جو میں پڑھتی تھی اس کو لکھتی بھی تھی ایسے کے فارم میں. ماشاء اللہ, کیونکہ 2020 میں تو ایسے بہت بری طرح سے ٹارگیٹ ہوا ہے, تو پھر بھی ماشاء اللہ آپ نے اچھا اسکور کیا ہے. تو آپ نے پھر کون سا ایسے ٹاپک اٹیمپٹ کیا تھا؟ میم میں نے ٹورزم والا ٹاپک اٹیمپٹ کیا تھا. اچھا جی. اور آپ نے جب تیاری سٹارٹ کی, آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل کیسے بنایا, آپ نے اپنا انوائرمنٹ کیسے ایڈجسٹ کیا, آپ کا ٹوٹل اوور آل اپروچ کیسا تھا تیاری کی طرف؟ میم میں تیاری کے لیے میں نے آپ کو جس طرح بتا دیا, میں پنڈی شفٹ ہوئی تھی, تو ادھر میں ہاسٹل میں رہتی تھی. سنگل سیٹر میں پہلے رہتی تھی, تو وہ روم کو ہی میں نے اس طرح سجا لیا تھا کہ مجھے سی ایس ایس کی تیاری اسی طرح ہی کرنی. لائک ورڈز تھے, اس میں نے ورڈز میننگ لگا لیے تھے ڈان سے جو میں پڑھتی تھی, یا دوسرے سورسز سے میں لیتی تھی. کوئی نیوز ہو گیا, کوئی میجر ایونٹ ہو گیا اسی ایئر میں, تو وہ میں چارٹ پہ لکھ کے لگا دیتی تھی, تاکہ ہر ٹائم میری نظر پڑے گی تو مجھے یاد رہے گی وہ چیز. اور میرا ٹائم ٹیبل اتنا بھی ٹف نہیں تھا جس طرح لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ میں 13-14 گھنٹے پڑھتی تھی. نہیں, میں تقریباً یا 6 گھنٹے پڑھتی تھی یا 7 گھنٹے میں پڑھتی تھی. مگر جب میں پڑھتی تھی میں صحیح دل لگا کے وہ اس کو پڑھتی تھی تاکہ انڈرسٹینڈنگ میری کلیئر ہو جائے. تو اس سے, اور نوٹس بنانا, نوٹس میں ضرور بناتی تھی. میرے ہر سبجیکٹس کے میرے صحیح پورے نوٹس بنے ہوئے تھے. جب لاسٹ ٹائم میں نے ریویژن کے لیے میں نے نکالا تو میں سیٹسفائڈ تھی کہ میں نے محنت کی ہے اور مجھے آسانی ہو گئی ریویژن کرنے میں. تو یہ میرے لیے مجھے لگتا ہے ایک پلس پوائنٹ تھی.
اور آپ ہمارے یہ فیوچر اسپائرنٹس کو ایک ایڈوائس تیاری کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ تیاری کریں اور نوٹس ضرور بنائیں، اور جو بھی انفارمیشن آپ لیتی ہے وہ ویلڈ سورس سے لیا کرے تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو جائے آپ اس کو کوٹ کرتے وقت۔ اور کوئی ایسے پیئرز، ٹیچرز، فرینڈز یا فیملی ممبرز ایسے تھے جو آپ کی جرنی کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے ہیں، بہت آپ کے لیے موٹیویشنل رہے ہیں؟ میم سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی۔ بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری فیملی کا سپورٹ زیادہ تھا میرے لیے، میری امی ابو، میری بہن اور بھائی لوگ سب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، اور میرے رشتہ داروں نے سب کی سپورٹ مجھے حاصل تھی۔ اور اس کے بعد میں نوا کا خاص شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ یہاں کے اسٹاف نے، سارا اسٹاف مطلب تمام جتنے بھی ہے، ٹیچر سے لے کے سی ای او تک جتنے بھی ہو، اور جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے سارے بہت ہی کوآپریٹیو رہے میرے ساتھ، اور جو مٹیریل نوا سے مجھے ملا ہے وہ میرے لیے بہت ہی فروٹفل رہا ہے۔ اور خاص کر کے میں نام لینا چاہوں گی ٹیچرز میں سے سر فرید کا نام لینا چاہوں گی، سر علی، سر نفیس اور میم فرح ممتاز، جو کہ انٹرویو کے تیاری کے دوران میرے ساتھ بہت انہوں نے کوآپریٹ کر دیا۔ تو یہ سارے لوگوں نے میرے بہت ہیلپ کی ہے۔ اور انٹرویو کی تیاری آپ کا کیسا رہا؟ آپ کو ریٹن زیادہ مشکل لگا ہے یا انٹرویو کی تیاری؟ میم میں کہتی ہوں کہ انٹرویو کی تیاری مجھے تھوڑی سی مشکل اس لیے لگی کہ مجھے جاب بھی اپنا کرنا تھا، چترال میں تھا، اور ادھر تیاری سٹارٹ ہو گئی تھی اکیڈمی میں بھی، تو مجھے چھٹی کا بھی تھوڑا مسئلہ ہوا تھا کہ مجھے چھٹی لینا، ادھر آنا، ادھر سے پھر جانا ہے، سفر بھی بہت لمبا ہوتا ہے، اور آتے ہوئے بھی مشکلات بہت ہوتی ہیں، اور ادھر آ کے پھر مینیج کرنا، پھر چلے جانا، اسکول کے کچھ کام ہوتے تھے جو میں ادھر سے کرتی تھی، تو یہ مجھے تھوڑا چیلنجنگ لگا، پر امپاسبل نہیں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ہو گیا۔ جب آپ انٹرویو کی تیاری کر رہی تھیں آپ کو لگا تھا کہ آپ انشاءاللہ ایلوکیٹ ہو جائیں گی؟ میم لگ رہا تھا، کیونکہ کے پی سے جتنے بھی ریٹن کوالیفائی کر جاتے ہیں پاسبلٹی ہوتی ہے ان کے پاس کہ وہ وائوا بھی کوالیفائی کر لے، تو اس لیے مجھے تھوڑا امید تھا کہ میری لوکیشن ہو جائے گی۔ جب بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں اور وہ بہت کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں فیکلٹی کے ساتھ، اسٹاف کے ساتھ بھی، میں نے خود ایسا ایکسپیرینس کیا بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو آپ کو نوا میں تیاری کرتے ہوئے کیسا لگا ہے؟ میم سے مجھے بھی یہی محسوس ہوا جب میں نوا جوائن کیا تھا میں نے، تو تحریک کے دوران بھی یہاں کا سارا اسٹاف ٹوٹلی بالکل مجھے میرے فیملی جیسا لگا، گھر سے اتنا دور ہو کے بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ میں گھر سے دور ہوں، تو نوا بالکل ایک فیملی کی طرح ہے میرے لیے، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ لکی ٹو بی پارٹ آف دس فیملی۔ Thank you so much شازیہ، thank you so much for joining us today. Thank you so much ma'am for having me. اینڈ میں پھر میں بولوں گی بوزیت مبارکیاں۔ Thank you so much ma'am، بہت شکریہ۔ اینڈ تھینک یو ویورز، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، پلیز ہمارے ساتھ رہیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ انٹرویوز آئیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔